बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, भारत की तरफ से जो पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर इक़दामात किए गए थे, अब उसका आज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो एक हाई लेवल कमेटी है उसका इजलास हुआ, कौमी सलामती कमेटी का, और उसमें पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत शामिल रही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसकी सदारत कर रहे थे। एलामिया इसका जो है वो जारी कर दिया गया। बहुत अहम कुछ इक़दामात किए गए। ज़्यादातर इक़दामात तो रेसिप्रोकल हैं, यानी जो भारत ने किया उसके जवाब में, लेकिन एक दो इक़दामात ऐसे हैं जो कि इजाफी तौर पे पाकिस्तान की जानिब से जो है वो किए गए हैं। इस पर भी जो है वो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि क्या जो है वो नुकात हैं या क्या अहम जो है वो आज फैसले हुए, क्विकली आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कि जी पाकिस्तान भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करता है और पानी की रवानी में किसी भी रुकावट को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा, जिसका हर सतह पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने तमाम दो तरफा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल रखने का हक महफूज रखा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इस मुआहदे को मुअत्तल किया जाता है, ये यकीनन हम शामी साहब से पूछेंगे। और इसके अलावा वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि भारत ने अटारी बॉर्डर, अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया था। और ये कहा गया है कि वापसी के अलबत्ता रास्ते खुले, 30 अप्रैल तक जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए जाते हैं। ये भी एक रेसिप्रोकल इक़दाम है, लेकिन इसमें अहम पॉइंट ये है कि इसमें जो सिख यात्री हैं उनको इससे इस्तिस्ना दिया गया है और भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। और भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर परसोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिए गए हैं और इन्हें 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जो अमला है भारतीय हाई कमीशन का इस्लामाबाद में, उसकी तादाद को भी 30 तक महदूद कर दिया गया है। अब वो पॉइंट जो कि रेसिप्रोकल नहीं है, उसमें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद भारतीय मिल्कियती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद की गई है, बंद की जा रही है। और इस सिलसिले में अब नोटम जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इससे क्या नुकसान होगा भारत को, उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे एक और अहम पॉइंट जो एक यानी कि रेसिप्रोकल नहीं है, वो ये कि भारत के साथ हर किस्म की तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं, ख़ास तीसरे मुल्क के ज़रिए ही क्यों ना की जा रही हों, यानी कि वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो ट्रेड हो रहा था। तो ये वो अहम पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आज हम देख रहे हैं कि यानी कि डेवलपमेंट की सूरत में सामने आ रही है। शामी साहब, जो रद्द-ए-अमल आया है दफ्तर ख़ारजा का या पाकिस्तान की तरफ से, आपको लगता है कि बिल्कुल कैलकुलेटेड मुनासिब रद्द-ए-अमल है, ऐसा ही होना चाहिए था? देखिए, ये तो मजबूरी है ना। अच्छा, आप यानी जिन अल्फाज में हमला करेंगे, जो इक़दामात करेंगे, उनका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप बुज़दिल कहलाएंगे। और कौमें जो हैं वो बुज़दिल कहलाने के लिए तो नहीं होती है ना। बिल्कुल, उनको तो मुकाबला करना होता है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी होती है, अपनी हमीयत की हिफाजत करनी होती है। तो हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे, और वही किया गया। देखिए, जो पुलवामा है वो 2019 में हुआ था। जी हाँ, वहाँ खुदकुश हमला हुआ था। जी हाँ, कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया, कॉन्वॉय पे। और उसकी जो जिम्मेदारी है वो जैश मोहम्मद ने कबूल की थी। ये जो हमला हुआ है, इसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसी ने अभी तक कबूल नहीं की। एक गैर मारूफ तंजीम का नाम आ रहा है, और कोई मतलब वो तो कश्मीर फ्रंट के नाम से, कश्मीर फ्रंट है, वहाँ कोई मज़ाहमत की तहरीक है। कोई इशारे कनाए में भी कोई ऐसी बात साबित नहीं की जा सकी कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो। सही। और जहाँ वाक़या हुआ है पहलगाम जो है, वो कंट्रोल लाइन से 400 किलोमीटर दूर वाक़ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो किसी दलील के बग़ैर, किसी सबूत के बग़ैर इस तरह का फैसला करना और पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाना, ये तो एक इंतहाई एक अहमकाना हरकत है। और जाहिर है कि इसके जवाब में फिर उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से। लेकिन अभी आप देखिए, जो उस वक्त एक तैयारा भेजा इन्होंने, वो मार गिराया पाकिस्तान ने। वो क्या 2 तैयारे मार गिराए। हाँ जी, और उनका जो पायलट था उसको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, अभिनंदन। अभी हमारे एक तजिया कार भाई ने कहा कि उस वक्त तो हमने चाय पिलाई थी उसको,
اگر آپ کو آئے گا تو اس کو بسکٹ بھی کھلائیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اب صورتحال زیادہ سنگین ہے اور جو کچھ کیا گیا ہے اب دیکھیں. اور بہت اچھی بات یہ کی گئی کہ سکھ جو یاتری ہیں جی ہاں ان کا استثناء برقرار رکھا گیا. صحیح. وہ پاکستان آ بھی سکیں گے, کرتارپور میں بھی آ سکیں گے, اپنے مذہبی فرائض ادا کر سکیں گے, ان پر کوئی روک ٹوک نہیں. اب بھارت کو چاہیے کہ ہوش کے نوخن لے لے. اور پاکستان نے تو یہاں تک کہا ہے, ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم تو ایک بین الاقوامی یعنی تحقیقات کے لیے بھی تیار ہیں. ہاں جی, جو کل آپ بات کر رہے تھے پروگرام میں. بالکل. اگر ایک کوئی بین الاقوامی ایجنسی اگر تحقیقات کرے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. پاکستان کا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں. تو اس لیے اب یہ کہا سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کر دیا. اب سنتاس معاہدہ جو ہے اگر معطل ہو جائے تو یعنی معطل تو اب اس میں آپ پانی روکنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک دن کی بات تو ہے نہیں. اچھا. اس کے لیے تو پھر برسوں لگیں گے. اور جو دریائے سندھ ہے اس پہ تو زور اتنا نہیں چلے گا جتنا چناب ہے اور جہلم کا پانی ہے, اس کو روکنے کی کوشش ہو. اگر سنتاس معاہدہ چلا جائے, رخصت ہو جائے, تو پھر جو ستلج ہے اور جو راوی ہے اور جو بیاس ہے اس سے بڑی پاکستان کا حق پر تسلیم کر لینا چاہیے. اچھا, جو مشرقی دریا ہے. پاکستان کا پانی جو ہے پاکستان کا حصہ تھا اس پانی میں بھی. دنیا میں دریا مختلف ملکوں میں بہتے ہیں نا. دریائے نیل بھی بہتا ہے, کتنے ملکوں میں بہتا ہے, اور مختلف ملک کا ان کا حصہ ہوتا ہے پانی. تو دریائے ستلج, راوی اور بیاس جو ہے اس میں پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی پاکستان کو واپس کرنا ہوگا. ٹیل اینڈر کا جو حق ہے وہ نا. بالکل. تو اگر یہ معاہدہ منسوخ ہو جائے تو وہ پھر ہمارا حصہ ہے, وہ ہمیں واپس کریں. اس طرح پاکستان نے کہا ہے کہ معاہدہ شملہ جو ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا. وہ بھی دستبرداری کا اعلان وہ ابھی ظاہر ہے کہ کیا حالت جنگ میں ہم واپس چلے جائیں گے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ نہیں کر سکتا, یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کر سکتا. قانونی طور پر نہیں کر سکتا. آپشن ہوں گی قانونی طور پر نہیں کر سکتا. بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا. لیکن اگر ایسا کر لے کوئی تو کون سا بین الاقوامی ادارہ ہے جو اس کا ہاتھ پکڑے گا. اچھا. کون سی کارروائی ہو سکے گی. پھر تو یہی کہا نا کہ پھر تو ہم حالت جنگ میں چلے جائیں گے. تو پھر فیصلہ میدان میں ہوگا. دنیا میں تو کوئی ایسا اور ادارہ موجود نہیں ہے, نہ ورلڈ بینک کے پاس یہ صلاحیت ہے, نہ سیکورٹی کونسل جو ہے وہ کر سکے گی. تو پھر بھارت کا ہاتھ نہیں روک سکے گا, اس کی کلائی کون مروڑے گا. تو اس لیے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم ایک ایسی صورتحال میں خود کو مبتلا کر لیں گے جس میں آگ ہی آگ ہوگی. اچھا. اور بھارت پر جو گزرے گی سو گزرے گی, اور جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی, دیکھا جائے گا پھر دما دم اسکل اندر. اچھا شامی صاحب, ایک اور جو اس میں جو پوائنٹ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جی تمام دو طرفہ معاہدوں بشمول شملہ معاہدوں کو بھی معطل رکھنے کا حق محفوظ رکھا گیا ہے. میں کر چکا ہوں بات. اچھا, تو اس سے مطلب نقصان یعنی کہ وہ معاہدے بھی ایک طرفہ طور پہ ختم نہیں ہو سکتے, جس طرح یہ نہیں ختم ہو سکتا. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا معاہدہ جس پہ آپ نے دستخط کیے ہوں, دو طرفہ معاہدہ جو ہے اس کو یک طرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر اس کو ختم کر دیں تو ہم پھر حالت جنگ میں واپس چلے جائیں گے. پھر جو کنٹرول لائن یعنی اس کے جنگ کے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کی کوشش کریں گے. وہ حالات خراب ہوں گے نا, خراب سے خراب تر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا شامی, اس کے علاوہ جو آج تھوڑی سی یعنی کہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تو یہ کہ بھارت نے ایک مضمون کوشش کی کہ جی وہ آفیشیل ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہاں پر وہ بند کر دیا. ظاہر ہے یہ بھی اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایکس اکاؤنٹ پاکستان, حکومت پاکستان کا جو یعنی کہ آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے وہ وہاں پہ وہ کیا. اچھا, پھر ہم دیکھ رہے ہیں جامی صاحب کہ جو بی سی سی آئی ہے وہ بھی بیچ میں کود پڑا. وہی والی بات کہ جی آپ کھیل کو بھی جو ہے وہ یعنی کھیل میں بھی سیاست لے کر آ جاتے ہیں. اب راجیو شکلا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں جب, اور یہ تو ان کی مرضی ہے نا, جہاں جہاں تمہیں ڈراپ کرنا چاہیں. جب ویزے بند ہو رہے ہیں, آمد و رفت بند ہو رہی ہے, تجارت بند ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کھیل کا میدان جو ہے وہ کوئی استثناء تو حاصل نہیں ہے. تو پہلے ہی پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کی سرزمین پر نہیں کھیلتے, تو جو ہو سو ہو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا سر, ہمیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم خورشید محمود قصوری صاحب. وعلیکم السلام. قصوری صاحب, یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اچانک اور جذبات انتہا کو چھو رہے ہیں اور بھارتی میڈیا آگ اگل رہا ہے اور یک طرفہ اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے. آج ہماری قومی سیکورٹی کونسل نے بھی رد عمل دیا ہے. تو
آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس صورتحال سے؟ ہم کیسے نکلنا چاہیے ہمیں، اور کیسے ہم اس کو محدود کر سکیں گے؟ پہلا تو بہت اچھا ہے جی یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی، کیونکہ اور اس میں ایک یکجہتی کا میسج جاتا ہے، سارے صوبے ریپرزینٹڈ ہیں، اور اس میں دوسرا جو جواب ہے بڑا تحمل سے دیا گیا ہے، اس طرح کہ نہیں جیسے کہ وہاں ایسا عجیب و غریب سما ہے ہندوستان کا، اگر آپ ٹی وی لگا لیں تو وہ تو بالکل ایک جنگی جنون جیسے طاری ہوتا ہے، اس طرح ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں بالکل ایک کنسیڈرڈ جواب دیا گیا ہے، اور جو فیصلہ یہ جو اس کے ورڈز ہیں کہ پانی بند کیا گیا تو اس کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اگریسو قسم کا ایسا بیان ہے، یہ ایک ریئیکشن اس چیز کا ہے کہ یہ دیکھیں اگر وہ پوچھ رہے تھے دلی کے حکمران اپنے جو اس پنجاب میں ان کی سرکار ہے، تو ان کو بتا دیتی کہ ہمارا پنجاب ہو یا ان کا پنجاب ہو، یہاں پانی پہ قتل ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک کسان دوسرے کا پانی روکے۔ پنجاب ہمارا، سندھ، بلوچستان، کے پی، 75% لوگ جو ہیں زراعت پیشہ ہیں۔ اگر آپ پانی بند کریں گے تو مطلب سمپل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ماریں گے پیاس سے اور بھوک سے۔ تو کوئی بھی غیرت مند قوم انتظار نہیں کرتی کہ وہ پیاس سے یا بھوک سے مرے۔ تو ان ادر ورڈ جو یہ جواب ہے کہ یہ ڈیکلریشن آف وار تصور ہوگا، یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، یہ انڈس واٹر سے کوئی اس کی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں انڈس واٹر، یس آئی ایگری، انڈس واٹر کو یونیلیٹرلی ریووک بھارت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اور پارٹیز انوالوڈ ہیں، ورلڈ بینک انوالوڈ ہے، اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم دیا گیا ہے جس کو پاکستان ابھی بھی انووک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں تو جب کالج میں پڑھ رہا تھا اس وقت سے چل رہی ہے یہ جو لا آف دا سیز ہے، اس میں لوور رائپیرینس کے رائٹ انڈر انٹرنیشنل لا پریزروڈ ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب سوڈان ایجپٹ کا پانی روک لے، کل چین جو ہے برہما پترا پہ ڈیم بنا رہا ہے، وہ بھارت کا پانی روک لے۔ یہ اس طرح نہیں چلتی دنیا۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہاں مجھے افسوس کی یہ بات ہے کہ یہ جو جنون طاری تھا بھارت میں مودی صاحب کو الیکشن جیتنے کے بعد، جو دوسرا الیکشن جیتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو عمل درآمد جو ان کی جو تھی نا آر ایس ایس کے روٹس، میں نے تو دونوں پرائم منسٹرز کو ڈیل کیا ہے، وہ آر ایس ایس والے پہلے بھی تھے، واجپئی صاحب، لیکن مختلف لوگ آدمی تھے، ان سے میں نے ڈیل کیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی عقل کی بات کی تھی، انہوں نے کہا ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ بھارت جس پالیسی پہ کار فرما ہے، سارے ہمسائے ان سے نالا ہیں، صرف پاکستان نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے، نیپال بھی ہے، سری لنکا بھی ہے۔ تو بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملے کیے، اگر آپ دیکھیں وہ زیادہ آپ کو نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی آپ تقریر سن لیں، لال قلعے پہ جو انہوں نے کھڑی انڈیپینڈنس ڈے پہ کی تھی، پھر آپ دیکھیں ان کے جو یہ ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دوول، پھر ان کے جو ہیں ماشاءاللہ ان کے ہوم منسٹر، وہ تو چین کا بھی جو حصہ ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، اس کو بھی ہم لے لیں گے، صرف وہ ہمارا کشمیر نہیں لیں گے، وہ دوسرا بھی لے لیں گے جو چین کے پاس ہے بقول ان کے۔ اور جو سونے پہ سہاگا جو راج ناتھ سنگھ ہیں ان کے ڈیفنس منسٹر، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے، اور بڑے فخریہ انداز میں پھر لیک کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فلانے بندے کو پنجاب میں مارا، فلانے بندے کو کشمیر میں مارا۔ حوصلہ اتنا بڑا کہ فلانے کو ہم نے کینیڈا میں مارا، فلانے کو ہم نے امریکہ میں مارنے کی کوشش کی۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لنڈن ٹائمز، انڈیپینڈنٹ، دنیا کے جتنے ادارے ہیں، وہ جو بھارت کی اس پالیسی ہے جو وہ ٹیررزم پر بیسڈ ہے، وہ اس کا ایویڈنس تو وہ دے رہی ہیں۔ پھر بلوچستان میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کے آئیڈینٹی کارڈ نکلوائے گئے، ان کی دیکھا گیا کس علاقے سے ہے،
پھر ان کو چن چن کے گولیاں ماری گئیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ بھارت کا جو فارن آفس ہے, ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے اسپوکسمین نے کسی افسوس کا اظہار کیا ہو. ہمارے فارن آفس نے تو بغیر دیر لگائے فوری طور پہ کہہ دیا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم سویلینز کی کلنگ بالکل اس کے ہم خلاف ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے بھارت اپنا آپ کو دیکھے اور چھپانے کے لیے, کیونکہ ساری دنیا میں ان کے خلاف یہ اب آ رہی تھی بات, جو بلوچستان میں کلنگ تھی, ریپیٹڈلی میڈیا میں یہ آ رہا تھا کہ کلبھشن یادو ہمارے پاس ہے, انٹرنیشنل کورٹ میں عدالت میں کیس چل رہا ہے, تو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہی. بالکل. اچھا آج یہ بتائیں, اگر بھارت دیکھیے پانی بند کرنا کوئی ایک دن میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹوٹی بند کر دیں تو پانی بند ہو جائے گا. یہ تو اس میں تو مہینوں اور برسوں لگیں گے اگر کوئی کوشش کی گئی. لیکن اگر یہ انڈیا کو حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم کہاں جائیں گے, فریاد کہاں کریں گے, کس فورم پہ جائیں؟ مجھے اپنے اسکول کے زمانے کی کہانی یاد آ گئی. برطانیہ میں ایک بادشاہ تھے, ان کا نام تھا ایتھل ریڈ دی انریڈی. انہوں نے کہا, ان کے درباریوں نے, کہ جا پناہ سمندر کا جو ہے وہ اس میں ایسے آثار ہیں کہ بہت بڑا طوفان آئے گا. تو وہ بادشاہ سلامت نے کہا میں طوفان کو روکوں گا, میں بادشاہ ہوں. وہ سمندر کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہوئے تو پانی نے خاک رکھنا تھا, ان کا نام و نشان نہیں رہا. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کتنی دیر میں یہ بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو آپ پوری منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مارنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ چپ رہیں گے؟ پہلی بات تو ٹھیک ہے, کوئی پانی کی ٹوٹی تو نہیں ہے کہ دریا سندھ کو آپ جدھر چاہیں گے موڑ دیں گے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ نا مجھے جو افسوس ہے بھارت نے سبق نہیں سیکھا. دیکھیں یہ جو اس قسم کی ان کی حرکات ہیں, وہ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کیا پلوامہ, تو اس کا جواب دیا گیا, انہوں نے کہا F-16 گرائے ہیں. تو آ کے امریکن ایک ٹاپ کورسپونڈنٹ کو رسائی دی گئی پینٹاگن میں, اور اس نے آ کے گنے ہمارے جہاز, اور اس نے کہا F-16 پورے کے پورے ہیں. تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئے لاسٹ ٹائم جب یہ گئے ہیں. تو ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کیسا جواب آئے گا. مجھے جو ڈر لگ رہا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں شامی صاحب, وہ یہ ہے, پچھلی دفعہ جب میں 2007 میں نومبر میں نے چھوڑا اپنا منصب, تو 2008 میں شاید مجھے ایک امریکن ہائی لیول ڈیلیگیشن پرائیویٹلی ملا تھا لاہور میں امریکن کونسل جنرل کے گھر میں. اور ملنے آئے تھے جو وہاں کے سینیٹر, جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے, سینیٹر جان مکین, وہ آئے تھے, اور وہ الیکشن ہار گئے تھے, لیکن ٹاپ کے کانگریس لیڈر تھے. لنڈسے گریم آئے تھے, ہالبروک آئے. انہوں نے مجھے پرائیویٹلی پوچھا, اور میں اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کہ شاید بھارت ان لائنز پہ سوچ رہا ہو. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وزیر خارجہ رہے ہیں, آپ نے امن کے لیے بھی کام کیا ہے, آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم بھارت سے ہو کے آئے ہیں, جنگی جنون ہے, وہ اگر حملہ کر دے اس کے اوپر مرید کے پر, تو پھر پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے. میں نے کہا آپ تو امن کرانے آئے ہیں, اس پہ تو لازمی جنگ ہوگی, کیونکہ پاکستان آرمی اینڈ ایئر فورس ول بی انڈر ایمنس پبلک پریشر ٹو رسپونڈ. تو میرا اپنا خیال ہے اگر یہ اتنا انہوں نے جنگی جنون بڑھایا ہے, آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ انسٹیٹیوشنز کی میموری لمبی ہوتی ہے. اور یہ چیز میں نے انہیں کہا اگر آپ نے بات کرنی ہے مجھ سے نہ کریں, جلکیانی سے جا کے بات کریں. تو اس کے بعد ایئر فورس چیف جو تھے, جب میں ریٹائر ہو گیا اور وہ بھی ریٹائر ہو گئے, اس وقت جو ایئر فورس چیف تھے انہوں نے کہا قصوری صاحب آپ کا میں نے انٹرویو سنا تھا, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ نے انہیں بتایا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو میجرڈ رسپانس ہوگا. تو ایئر فورس چیف نے کہا وہ میجرڈ سے زیادہ ہوتا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں جنگ چاہتا, کوئی ذی ہوش آدمی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ نہیں چاہتا. یہ جنگ کی باتیں ہوئی ہیں جب سے بی جے پی دوسرے دور میں
مودی صاحب الیکشن جیت کے آئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو گالی دو، پاکستان کو گالی دو، اب تو بنگلہ دیش کو بھی گالی دو تو آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے۔ قصوری صاحب میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں، ہم ذرا دکھانا چاہ رہے ہیں، آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ یعنی کہ سرٹیفائیڈ دہشت گرد کہا ہے نریندر مودی کو، کیا انہوں نے کہا ذرا وہ سنتے ہیں پھر اس تبصرہ شامل کرتے ہیں، دیکھیے جی۔ مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 2100-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا۔ کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو۔ BLA کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا۔ اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا۔ سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، ICJ میں، وہاں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے۔ وزیر صاحب سارے ثبوت موجود ہیں اور دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، یہ بار بار پاکستان بتا رہا ہے، کلبھوشن کی صورت میں سب کچھ ہے۔ سوال یہ کہ پھر بین الاقوامی برادری کا کردار کیا ہے؟ یعنی جب بھی کوئی صدر آتا ہے، کوئی نائب صدر، وہ جھپیاں ڈال رہا ہوتا ہے نریندر مودی کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مسلمانوں کا قاتل ہے، دہشت گرد ہے، سرٹیفائیڈ۔ دیکھیے، ایک جو میں خوش ہوں کہ میں نے زیادہ تر باتیں کہیں وہ خواجہ صاحب نے کہی ہیں جو آپ نے سنائی ہیں، میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے ہندوستان کے دورے پہ تو 36 سنگھ پورہ ایک گاؤں ہے، وہاں 2000 سکھوں کو 230 سکھوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی تھی، ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اور مجھے ایسے وہ لگ رہا ہے جیسے بلوچستان میں ہوا ہے، کوئی اس قسم کی کہانی تھی۔ اب دیکھیں ہوا کیا، انہوں نے کہہ دیا یہ پاکستانیوں نے کرایا، کو پاکستانی بندے بھی انہوں نے سامنے پیش کر دیے۔ کیا ہوا؟ وہ بندے بھارتی عدالتوں میں بھی جا کے بری ہو گئے۔ ان عدالتوں نے کہا ہمارا تو ثبوت ہی کوئی نہیں۔ خدا کرے کہ بھارتی عدالتیں اب اتنی آزاد ہوں جتنی اس وقت تھیں، اب دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت جو انہوں نے بندے پکڑے تھے 36 سنگھ پورے میں، ان کی اپنی عدالتوں نے کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مجھے جس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ ایک ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ قصوری صاحب میں انٹرپٹ کروں گا، معذرت، آپ ساتھ ہی رہیے، ہم ایک کوئک بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے جو اس وقت معاملات آپس میں کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ خورشید صاحب یہ بتائیں، جو شملہ معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے کی جو پاکستان نے وارننگ دی ہے، کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس سے وڈرا کر سکتا ہے؟ اگر کر جائے تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کا سیاق و سباق سے واقف نہیں ابھی کہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے نا، اس کے بارے میں کچھ سمجھ آئے گی۔ دیکھیں ہندوستان نے افیکٹولی، میں اب اندازہ ہی لگا رہا ہوں، افیکٹولی تو انہوں نے شملہ معاہدے کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے یہ تھا کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا بھٹو صاحب کا اور اندرا گاندھی صاحبہ کا، وہ یہ تھا کہ وداؤٹ پریجڈس ٹو ایگزسٹنگ انٹرنیشنل ایگریمنٹس، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے جو یونائٹڈ نیشنز میں اپنے رائٹس تھے بائی ورچو آف UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، وہ مدن قائم رہتے ہوئے فیصلہ ہوا، بھارت نے کہا ایک قسم کا کہ آپ ہم سے بات کر لیں، دو طرفہ UN پہ ریلائی نہ کریں۔ تو ہم نے UN کا چھوڑا تو نہیں تھا، اب اگر وہ بھارت بات ہی نہیں کر رہا تو نیچرلی ہمیں اس کو انٹرنیشنلی زیادہ بات کرنی پڑے گی۔ تو جو بھارت بین الاقوامی برادری یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ آپ دو طرفہ طور پہ ریزالو کریں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، جب تم بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو
تو پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اونلی ریکورس دین از یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کیبنٹ کی کو منطق ہو. میں اس سے زیادہ سر دست بیان نہیں کر سکتا. صرف یہ کہوں گا کہ بھارت نے اس کو پہلے ہی اس کے پرخ چڑھا دیے ہیں, کمپلیٹ وائلیشن کی ہے شملہ اگریمنٹ کی. اب آپ یہ بتائیں کہ دو تین منٹ میں کہ حالات کو کوئی ایسی تدبیر ہے کہ کی جائے اور بگڑنے سے بچایا جا سکے؟ یعنی پاکستان اور بھارت دشمن ملک کے طور پہ کب تک اور کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے افسوس کی بات ہے, اس کا ایک ہی جواب ہے کہ میں نے تو دیکھا ہے وہ وقت جب ایک طرف کارگل جنگ کے بانی جنرل پرویز مشرف اور وہی شخص دلی میں ان کو ویلکم کیا گیا, فقید المثال ان کا ریسیپشن ہوا, لوگوں نے کہا وہ دلی کا بیٹا واپس آ گیا, نہر والی حویلی ڈھونڈ لی گئی, ان کی آیا بھی ڈھونڈ لی گئی. تو پوائنٹ ہے دیکھتے دیکھتے حالات بدلے, اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دو نیوکلیئر پاورز ہیں, دونوں کے پاس کنونشنل ویپنز ہیں. آج میں انڈین ڈیفنس اینالسٹ کی طرف سے پڑھ رہا تھا جو کہ اس طرح نہیں بول رہے جیسے کہ بھارت کا میڈیا یا بھارت کے سیاستدان, حکمران سیاستدان بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا ہے پیشنس, 3 نے ایڈوائز کیا. ان کا پاکستان کی آرمی, اس کی ایئر فورس ایسی نہیں ہے کہ آپ آسانی سے کریں اور جواب نہ ملے. ان کی پریڈکشن ہے کہ جواب آئے گا. مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جب جواب کا جواب ہوگا تو اس کا جواب الجواب کیا ہوگا, اس کو کہتے ہیں اسکلیشن لیڈر. تو خدا کرے ان کو ہوش کے ناخن آئے, کیونکہ دنیا کی 1/5 آبادی اس خطے میں رہتی ہے, اور اگر یہ کچھ معاملہ آگے بڑھا تو یہ صرف خطے تک نہیں, جو اس کے اثرات ہیں بہت دور تک پھیل جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خورشید احمد قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر شامی صاحب یہی سوال سر آپ سے بھی میں یوں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو جب سے دیکھا ہے نا یہی کہ جی پاکستان بھارت دشمن ہے, بارڈرز کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں, یہ کب تک معاملہ ایسا چلتا رہے گا اور کب تک سروائیو کر سکتے ہیں دشمن کے طور پہ دونوں ممالک, اور کر سکتے ہیں دونوں؟ جیسے کہ واجپئی صاحب نے کہا تھا کہ ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے آپ, دوست تبدیل کر سکتے ہیں. تو پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور رہیں گے, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مسائل کو الجھانے سے اور لٹکانے سے وہ ختم نہیں ہو جاتے. جو مسائل ہیں ان پہ غور کریں, بات چیت کریں. جو وعدے کیے ہوئے معاہدہ شملہ کا تقاضا کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے. تو بھارت تو اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں. بالکل. تو یہ خودکشی کا راستہ ہے, اور بھارت جتنا آگے بڑھے گا وہ اپنے خود کچھ دھماکہ کرے گا اور اس کا اپنا نقصان ہوگا اور اس کو پچھتانا پڑے گا. نہیں, اب پاکستان نے جیسے اقدام کیا کہ جی فضائی حدود بند کر دی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی ان کا نقصان ہوگا, تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب. نہیں پرواہ ہے, آپ پریشان نہ ہوں. اچھا. ہاں, اس لیے کہ اس کے اثرات ہوں گے, ان کے کمرشل, ان کے طیارے اڑ نہیں سکیں گے, ان کو بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا, اور وہ سینٹرل ایشیا کی طرف نہیں جا سکیں گے, وہ یورپ کی طرف نہیں جا سکیں گے, تو لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑے گا. تو یہ سارے نقصانات تو ہوں گے, لیکن نقصانات جو ہیں اگر آپ جنگ تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر جو ایٹمی طاقتیں ہیں جب وہ لڑتی ہیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کس کا نقصان زیادہ ہوگا اور کس کا کم ہوگا. ٹھیک ہے, غیر روایتی اگر. اچھا شامی صاحب, جو اس وقت سیاسی کنسنسس کی بات ہو رہی تھی اس میں ہم دیکھ رہے تھے حافظ نعیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ وہی بات کی ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے یہی کہنا تھا نا, اور کس نے کہنا تھا. ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستانی قوم پوری جو ہے متحد ہے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے جو بھی سیاسی اختلافات ہوں, تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, جے یو آئی ہو, ہم سب ایک ہیں. اب جب ایسا پاکستان پہ وقت ہوگا سب ایک ہوں گے. اور آج ہماری جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی نمائندگی بھی تھی, وہ بھی موجود تھے. تو اس لیے پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور یک آواز ہے. اپنی آزادی پر تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, جو بھی سیاسی اختلافات ہوں, بلکہ سیاسی اختلافات کو بھی کم کرنے میں اور ختم کرنے میں اس سے مدد ملے گی.
عمر ایوب صاحب کو سر میں سنا تھا وہ فرما رہے ہیں کہ جی شریف خاندان جو ہے وہ بھارت کے خلاف سخت ایکشن نہیں لے سکتا. چلیے اب یہ بحث تو الگ ہے نا, وہ جو مرضی کہہ سکتے ہیں. ان کے والد صاحب نے, دادا نے کیا لیا تھا؟ ان کے دادا جو تھے جب انڈیا کے ساتھ 65 کی جنگ لڑی ان کو معلوم ہی نہیں تھا ختم کیسے کرنا ہے اور پیسے روکنا کیسے ہے. اب یہ تاریخ کے واقعات اور 65 کی جنگ انہوں نے تھوپی ان کی بے تدبیری نے, اور پھر اس کے بعد وہ مقابلہ نہیں کر سکے, پھر اعلان تاشقند ہوا اور ان کو ان کھوکھلے ہو گئے ان کا اقتدار. تو سیاست یہ باتیں تانے دینے کا وقت نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ ایک متحد ہونے کا وقت ہے اور ایک آواز بلند کرنے کا وقت ہے. اور عمر ایوب کو پتہ ہونا چاہیے نا, جب جو اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان کی اپوزیشن تھی وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو گئی. حالانکہ جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے محترمہ فاطمہ جناح ہار چکی تھیں, اس پہ بڑی شکایات نہیں اپوزیشن کی, لیکن جب حکومت نے بلایا تو اپوزیشن سب یک آواز ہو کے وہاں پہنچی. اچھا. اور پھر جب الطاف گوہر نے لکھا ہے جو ان کے سیکرٹری اطلاعات تھے کہ جب ایوب خان کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے سب مخالف وہاں موجود تھے. اچھا, سارے اپوزیشن, ان کے تمام مخالف سیاسی رہنما. تو انہوں نے ایوب خان نے وسپر کیا, الطاف گوہر سے کہا تم نے میرے سارے دشمن اکٹھے کر دیے. مگر جب وہ آگے پہنچے انہوں نے لکھا معلوم ہوا دشمن تو کوئی تھا ہی نہیں. اچھا. سب دوست تھے. اچھا. اور گلے مل رہے تھے. چودھری غلام عباس تھے, چودھری محمد علی تھے, ممتاز دولت تانا تھے, مولانا مودودی تھے, جتنے لوگ تھے اس وقت مشرقی پاکستان کے لیڈر تو نہیں آ سکے بالکل, لیکن سارے جو ہیں اختلافات بھول گئے. تو اختلافات جب آپ آزمائش میں ہوں, نیشنل انٹرسٹ جب آ جائے اس وقت یہ عمر ایوب جو ہیں بچگانہ باتیں نہ کریں اور عقل سیکھ لیں. یہ بھی ابھی اب ایک بچگانہ بات انہوں نے بھی کیا نا ڈاکٹر عارف علوی نے. جی ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں سے زیادہ مقبول ہیں وہ. ہاں جی, لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر تو شیطان بھی بڑا مقبول ہے. شیطان کے فالوورز کتنے ہیں آج؟ زیادہ ہیں. یہ بھی دیکھیں نا. تو پھر بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں تو آتے ہی ہیں تو کفار کی طرف ہیں, گمراہ لوگوں کی طرف ہیں, اور جب وہ آتے ہیں تو تنہا ہوتے ہیں اور آگے لشکر ہوتے ہیں کفار کے. صحیح. اور وہ ان کو تبدیل کرتے ہیں, ان کا رخ, ان کو ایمان لاتے ہیں ان کے ہاتھ پہ. تو پیغمبر سے کسی شخص کا مقابلہ کرنا یہ اتنی بڑی حماقت ہے. یہ ویسے انہوں نے بات کی ہے, یہ بھی کہی ہے کہ مقابلہ نہیں, مطلب کہ مقبولیت موازنہ کرنا. ہاں, کہ وہ کہہ رہے جی مقبولیت موازنہ کرنا اتنی بڑی حماقت ہے جس کی مجھے کم از کم ڈاکٹر عارف علوی سے توقع نہیں تھی. تنقید ہو رہی ہے, لیکن لگتا ہے وہ بھی گھاس چڑھنے چلی گئی ان کی عقل. ان کو توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. بھئی فالوورز کی بات کر رہے ہیں تو فالوورز پہ شیطان کے بھی ہیں, دن رات ان کے احکامات مانتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, بد اخلاقیاں کرتے ہیں. تو آپ کہیں جناب تو شیطان کا کہا مانا جا رہا ہے تو پھر ہمارا کہا بھی مانا جا رہا ہے. کمال ہو گئی. چلیں اچھا سر, ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ کہ یہ جو کینال منصوبہ ہے, یعنی جو بلاول بھٹو کی ملاقات تھی, ملاقات, ہاں جی, وزیر اعظم شہباز شریف سے, بالکل جی ہاں, اس کا نتیجہ نکل آیا. بالکل نتیجہ جو ہے نا وہ نکل آیا ہے اور اس منصوبے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں آپ نے یہ بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ جی آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ منصوبہ نہیں چل سکتا اور نہ چلنا چاہیے اصولی طور پہ. بھاڑ میں جائے سونا جس سے پھوٹے کان. سندھ میں جس طرح جذبات ابھر رہے تھے اور وہ وکیل جو تھے سڑکیں بند کر کے بیٹھے تھے, ہمیں تو لوگ دہائی دے رہے تھے. ہمارے پاس وہی چودھری صاحب کتنے میسج آئے ان کے کہ بھئی فوج کو کہیں کہ رستے کھلوائے. اچھا. کیونکہ وہاں مال سڑ رہا تھا, سینکڑوں ٹرک کھڑے تھے جو نہ کراچی مال جا رہا تھا نہ آ رہا تھا, جو مویشی یہاں سے جا رہے تھے, مویشی جو جا رہے تھے, مویشی جو تھے زندگی کی بازی ہار رہے تھے. تو ایسے ماحول میں یہ جب جذبات اس سطح پہ چلے جائیں, کوئی اور تدبیر کر لی جائے, ماہرین کہتے ہیں کوئی اور راستہ نکال لیا جائے, اس طرح نخلستان بنائے جائیں. صحراؤں کو نخلستان بنانا ہے نا, نخلستانوں کو صحرا تو نہیں بنانا. بالکل. تو ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی نہیں لڑنی. اور بڑی اچھی بات ہے, اور دیر آئے درست آئے, لیکن یہ نوبت یہاں تک ظاہر پہنچی ہے, جو بھی ہے یہ پروسیس کا حصہ ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ اگر آپ کو لگتا ہے شاہین صاحب کہ سی سی آئی کی سطح پر اس کا فیصلہ ہو جاتا جو ظاہر پیپلز پارٹی معاملہ لے کر گئی تھی, گیا ہی نہیں نا مسئلہ. اب نہیں گیا, لیکن سی سی آئی میں تو مسئلہ گیا ہی نہیں. لیکن
بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو رہا. یعنی گورنمنٹ نے تو یہ موقف اختیار ہی نہیں کیا تھا کہ ہم ان کو بنائیں گے. وہ تو مسئلہ جو تھا سی سی آئی پہ موجود تھا. فیصلہ تو ابھی نہ کوئی تعمیر شروع ہوئی تھی, جی ہاں, نہ کوئی فیصلہ ہوا تھا, سوت نہ کپاس, جلہے سے لٹھم لٹا. ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی, جو بھی ہے بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا کہ بھئی نہیں, اس راستے پہ نہیں چلنا. کوئی طوفان آ سکتا ہے, ظاہر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی الگ ہو سکتی ہے تو حکومت جا سکتی ہے. یہاں تک کہاں الگ ہونا, آنکھیں بند کر کے خودکشی کے راستے پہ تھوڑی جائے گا. پیپلز پارٹی کی بھی خودکشی, مسلم لیگ نون کی بھی خودکشی, تو اتنے تو پاگل نہیں ہے نا کہ خود کچھ دھماکہ کر دیں, ایک دوسرے کو ختم کر دیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں سر ہم. اچھی بات ہے, اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. صحیح ہے. اور آئندہ بھی مشاورت سے مل بیٹھ کے معاملہ طے کرنے چاہیے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اتحادی ہیں دونوں, اور اس وقت تو دونوں نے مل کے پاکستان کو سنبھالا ہے, اس کی معیشت کو سنبھالا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس مفاہمت میں اب پی ٹی آئی کو بھی شریک ہونے کا وقت آ گیا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ پی ٹی آئی کو بھی شریک کرنا چاہیے. اچھا, اگر آپ حالت جنگ میں جاتے ہیں, دشمن آپ کو للکار رہا ہے, تو آپ اپنی دشمنیاں لے کے بیٹھے رہیں گے, ان کو ختم کریں گے. وہ تو ایک جنید اکبر جو ہیں, ان کے پاگل وہاں جو صدر ہیں ان کے, وہ دشمن کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفوں کو. تو اس طرح کے جنونی جو ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی اختلافات اور چیز ہیں, دشمنی اور چیز ہے, دشمنی نہیں پالنی ہے. صحیح ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی شریک کرنا چاہیے مفاہمت میں, وہ بھی ساتھ ہوگی. باقی تمام جماعتیں, ہم سب پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس کے پرچم تلے ایک ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.